बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारान का कि वो थोड़े वक्त की मालूम इंफॉर्मेशन के अंदर आपने वक्त निकाला। और आज हम पंजाब असम्बली से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी हाज़िर हूँ और हमारे मोहतरम निशात दहा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अशरफ अंसारी साहब MP तशरीफ़ फरमा हैं, फैसल नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और कल से कुछ दोस्तों का प्रोग्राम बना था कि अवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे जाएं। देखें, इस वक्त जो असल बात है, दुनिया जहाँ के जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो पूरे आलम इस्लाम के ऊपर एक जलगार किए हुए हैं और बतौर ख़ास पाकिस्तान सबके निशाने पे है। इराक़, लीबिया, शाम और मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे, शानदार ताकतें थीं, उनको नेस्तो नाबूद करने के बाद, अमन के नाम पर वहाँ इंतशार फैलाने के बाद अब उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और ईरान के ऊपर हैं। जब भी कोई बाहर से हमलावर हो तो अक्लमंदी यही होती है कि अंदर से हम अपना इत्तेहाद इस तरीके से कायम करें कि दुश्मन का मुकाबला सीसा पलाई दीवार की तरह कर सके। आज भी हिंदू लॉबी और इसराइल लॉबी वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए हर अगला दिन जो है वो तंग करने की साजिशें कर रहे हैं। इनका मुकाबला इत्तेहाद और यकजहती से ही हो सकता है। मेरा ज़ाती तौर पर जो इख्तलाफ राय रहा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम साहबा के साथ, और मेरे साथियों का भी अपने अपने हालात के मुताबिक, अपने अपने ज़हन के मुताबिक इख्तलाफ राय कायम हुआ, तो जमहूरियत का हुस्न तो यही होता है कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए और सुना जाए और समझा जाए। लेकिन यहाँ अजीब कल्चर है कि इख्तलाफ राय करने वालों के बारे में कहा गया कि हमने इनको निकाल दिया, ये पार्टी में नहीं है। हम मुस्लिम लीग नून में हैं और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अदारों के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो उनकी बेसमझी थी, ज़्यादती थी। उनके ज़ाती मामलात हैं, हो सकता है उनके ऊपर इल्ज़ामात सारे सच्चे हों, हो सकता है उनके ऊपर इल्ज़ामात सारे झूठे हों। उसके लिए तो दिफा उन्हें करना है अपने वकला के ज़रिए, अपने अकाउंटेंट्स के ज़रिए, अपने ज़िम्मेदारान के ज़रिए। लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ जंग लगा के, मुल्क के अंदर अफरा तफरी डाल के उस चीज़ का कोई हल नहीं है। आज जो मूवमेंट चलाई गई, मरियम साहबा ने फरमाया कि आर पार हो जाएगा, वो आर पार भी सब ने देख लिया। 31 दिसंबर की डेट दी गई और मैंने ज़ाती तौर पर सबसे पहले इस्तीफ़ा सूबाई असम्बली में पेश कर दिया कि अगर मेरी पार्टी के इस्तीफे आएंगे तो मेरा भी कबूल कर लिया जाए। और फिर 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई, वो भी गुजर गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब सांस ले रहे हैं, मरियम साहबा भी शायद थक चुकी हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो सीनियर्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, राना तनवीर साहब, वो क्यों सही बात करने की जरूरत नहीं रखते? क्यों पार्टी क़यादत को नहीं कह सकते कि आप परेशानी के अंदर जो बात कर रहे हैं, ये बात अवाम इस बात को बाई नहीं करेंगे? लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि जहां से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक ने उस बयानिए को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद भी अगर हम होश के नाखून ना लें तो हम अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। अभी जो स्टैंड लिया गया, कल हमारा दोस्तों से आपस में मशवरा हुआ कि आज फिर हम ऑफर करते हैं कि हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन अभी जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में कही गई थी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, सब इस्तीफे दें और अपनी बात कोई ना कोई तो सच्ची साबित करें। जब ये असम्बलियां ठीक नहीं है उनके ख्याल के मुताबिक, जब उनके ख्याल के मुताबिक ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, तो फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? सुबह मैं देखूंगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी असम्बली में सेनेटर बनकर अगर आ जाते हैं तो सब हलाल हो जाएगा, सब जायज़ हो जाएगा। उतनी देर ही हराम है जब तक वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है। बहरहाल
دوسری بات میں یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو ماننے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے. شہنشاہ بغداد نے جب بچپن کی عالم میں ایک چور اور ڈاکوؤں کے گینگ نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو جب دیکھا گیا تو سچ مچ نکل آئیں. تو پوچھا گیا کہ تیرے اوپر بچہ تو کسی کو شک بھی نہیں تھا, تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو اسی بات کے اوپر حالت ایمان میں آ گیا, اس بچے نے ماں کا سے وعدہ کیا ہوا سچا ثابت کیا, اور میں اپنے خدا سے روزانہ جھوٹ بول رہا ہوں. اور یہاں میں فخر کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی رکھنی چاہوں گا. فیصل آباد میں میرے دفتر کے اندر ڈکیتی ہوئی, میرے دفتر کے تمام ملازمین گواہ ہیں. ان ڈاکوؤں نے ہمارے دفتر کے ایک ایک سٹاف کی جیب فرول لی, سب سے جیبوں سے جو تھا نکال لیا, اور اینڈ میں مجھے پوچھنے لگے کہ تہاڈے کول بھی کچھ ہے جی؟ میں کہا یار میرے کو ہے پر میرے بریف کیس چ میں کڈن لگا گا تو تو کہے گا ہر پستول کڈن لگے نے. نہیں جی نہیں کٹ دیو. میں نے آرام سے بریف کیس کھولا, میرے پاس پتہ نہیں $2 یا $2.5 تھا اس وقت. میں نے کہا یار یہ ہے, بہت مہربانی یہ مجھے دے دے. میرے سے جھوٹ نہیں بولا گیا. اور پھر میں نے اسے یہ کہا کہ تم سب کچھ تم نے لے لیا, سکون سے چلے جاؤ, ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. وہ چلا گیا, ایف آئی آر ہوئی. میں نے لڑکوں کو منع کر دیا کہ ہم نے ڈاکو کے ساتھ وعدہ کیا اتنا پیچھا نہیں کرنا. اگر ہم اتنے بہادر تھے اس کی گریبان اسی وقت پکڑ لیتے, ہم اتنی جرأت تھی تو اسی وقت اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرتے. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہم نے وعدہ کر لیا, اب جانے دیں اللہ کے سپرد. میں نے اس ڈاکو کا پیچھا نہیں کیا. آج میری قیادت عدالت کے ساتھ وعدہ کر کے جائے کہ میں واپس آ رہا ہوں, قوم کے ساتھ وعدہ کر کے جائے میں واپس آ رہا ہوں, اور پھر ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں, یہ تو چکر دے کے گئے ہیں. میاں صاحب اگر آپ سچے ہیں تو عدالتوں کو فیس کریں, کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت امام اعظم بھی جیل میں رہے ہیں, حضرت مجدد الفسانی جیل میں رہے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کو تکلیفیں آئی ہیں. اور پھر جو تکالیف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول نے جو برداشت کی ہیں یزیدی قوت کے سامنے, ایسی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں آئی. اور اگر آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو قوم کے لیے برداشت کریں, میدان میں رہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے مال کے اندر کچھ کالا ہے اور آپ کا موقف جو ہے درست نہیں ہے. بہرحال میری سب سے زیادہ ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے وطن کے تحفظ کے لیے, وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ہی نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو کی لاج رکھنے کے لیے, آج چونکہ ووٹ کی اکثریت عمران خان صاحب کے پاس ہے, پنجاب کے اندر ووٹ کی اکثریت جناب عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے, ہمیں اپنے نعرے کی لاج رکھتے ہوئے ان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ جس سے وہ مہنگائی پوری کنٹرول نہیں ہو سکی, لا اینڈ آرڈر شاید اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکا جیسا خان صاحب وعدہ کرتے تھے یا چاہ رہے تھے, تو 5 سال کے بعد خود ہی ان کا احتساب کر لے گی. یہ جلوس نکالنے سے نہ تو ڈالر سستا ہونا ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہونی ہے. ملک کا تحفظ اس کا بات کے اندر ہے کہ تمام جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر ہم اس ملک کے امن و امان کا, لا اینڈ آرڈر کا تحفظ کریں اور دشمن کے سامنے ایک قوت نظر آئیں. اور خان صاحب کو مشورہ دیں, اگر زرداری صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں, نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں, ان کو مشورہ دیں. آگے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, مشورے پہ عمل کریں یا نہ کریں, ان کا حساب 5 سال بعد قوم لے لے گی. جلوس نکال کے حساب نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ملک میں افراتفری ہے. یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر استعفے دینے ہیں تو ہم کم از کم 4 ساتھی بیٹھے, اور مولانا غیاث الدین صاحب 5 بھی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں, ہم سب سے پہلے صبح استعفے دینے کو تیار ہیں. لیکن مریم صاحبہ پہلے باقی استعفے ہاؤس کے اندر پریزنٹ کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں. آپ ادھر آ جائیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمسلمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشرف انصاری میرا نام ہے اور حلقہ PT57 گجرانوالہ سے میں MP الیکٹ ہوا ہوں. میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرے بعد اور بھی دوستوں نے اظہار خیال کرنا ہے.
اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا اور موقع فراہم کیا ماضی کی طرح کہ ہم ایک بار پھر اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حلقہ کے عوام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی کہ ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی نمائندگی کریں اور جہاں پر ہو سکے ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو جس طرح ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ حق نمائندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ تو ہم نے اس حق نمائندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے عوامی نمائندے کرتے ہیں، ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے ملاقاتیں کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کا کہ انہوں نے بلا تفریق اور بلا امتیاز جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہونے کا جو تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور ہم نے اپنے حلقے کے عوام کے تحفظ کے لیے، اپنے حلقے کے مفادات کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے ان کے سامنے جو گزارشات رکھی وہ انہوں نے پوری کی۔ اور ہمیں خوشی ہوئی کہ چلے کوئی ایسا چیف منسٹر آیا ہے جس کے اندر ایک درد دل ہے، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ پھر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بڑا شور و غوغا ہوا ہماری پارٹی کے اندر سے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، یہ چیف منسٹر پنجاب سے انہوں نے ملاقاتیں کیوں کی، اور کبھی ہمیں شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے، کبھی کچھ۔ تو میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے لیے جب ضرورت پڑتی ہے آپ ملاقاتیں نہیں کرتے؟ کیا آپ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کرتے؟ کیا آپ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جب کسی قانون سازی کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرتے؟ بلا شبہ آپ رابطے کرتے ہیں۔ آپ چاروں صوبائی حکومتوں سے بھی رابطے کرتے ہیں اور مرکز میں بھی حکومت سے رابطے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے، اگر آئین اور قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے، تو پھر کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آئین جو ہے وہ ہم سب ساتھیوں کو ایک حق سے محروم کرتا ہے؟ اور پھر جب پوائنٹ سکورنگ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جب یہ بات کریں تو پھر جمہوریت کا حسن ہے جب وہی اختلاف رائے اشرف انصاری کرے، میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب کریں، حاجی یونس انصاری صاحب کریں، نشاط احمد خان ڈہا صاحب کریں یا فیصل احمد خان نیازی صاحب اختلاف رائے کریں، تو اس وقت پھر بڑا پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ اگر یہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے تو پھر سب کے لیے ہے۔ اور پھر 35 سال مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیں یہ درس دیتی رہی، اور ہم نے 2013، 2018، 2008 اور جتنے بھی الیکشن ہیں سب اسی بیانیے کے ساتھ لڑے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سکھائی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سکھائی گئی، اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ آصف زرداری کے بارے میں بھی 35 سال ہمیں وہ درس دیتے رہے۔ لیکن جب ذاتی مفادات کی بات آئی تو 35 سال کی اپنی ساری باتیں بھول کے پیپلز پارٹی کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ تو اگر آپ کو یہ آئین اور قانون حق دیتا ہے تو پھر آئین اور قانون ہمیں اس حق سے محروم کہاں پر کرتا ہے؟ تو ایک تو یہ میں اپنی قیادت کا جو دورہ معیار تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ وہی حق جو آئین اور قانون آپ کو دیتا ہے وہی حق آئین اور قانون ہمیں بھی دیتا ہے۔ جس طرح آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں، آپ پس پردہ رابطے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اخلاقی جرت دی ہے، ہم پس پردہ رابطے نہیں کرتے، ہم سامنے آ کے رابطے کرتے ہیں چونکہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا یا سازشیں کرنی مقصود ہوتا تو پھر ہم بھی چھپ کے ملاقاتیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اندر کی سچائی تھی کہ ہم نے سب کے سامنے کہا کہ ہم نے اپنا حق نمائندگی ادا کرنے کے لیے چیف منسٹر سے ملاقاتیں کی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے چونکہ آئین اور قانون اس حق سے ہمیں محروم نہیں کرتا ہے۔
اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر، پارٹی کے اندر جو ورکر لوگ تھے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو مسلم لیگ کو قائد اعظم کی جماعت سمجھتے تھے اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان سمجھتے ہوئے اس کے اندر رہنے والوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ لے کر نکلے تھے، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا اور میرے ساتھی بھی بڑے عرصے سے یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ جن کے اندر ایک جذبہ ہے، جو درد دل کے ساتھ آگے آئے ہیں، پارٹی کی عادت ان کو ایک فاصلے پہ رکھتی ہے اور ایک مخصوص لابی کی پارٹی پر جو ہے وہ یلغار ہے، ایک مخصوص لابی جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ہم باتیں اور کرتے تھے، سٹیج پہ ہم باتیں اور کرتے ہیں، لیکن پس پردہ ہم چیزیں کچھ اور ہیں، ہمارے سینوں کے اندر کچھ اور ہے، لیکن قوم کو ہم کچھ اور بتاتے ہیں۔ اور میں اپنے صافی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، ان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ سب کے سامنے آ گئی ہیں، تو اب ان کو رات کو ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے بھاشن نہ سنا جائے، بلکہ ان سے سوال کیا جائے کہ جب تک تمہیں موقع ملا تم اس پارٹی پر بھی قابض رہے اور اس ملک کے اثاثوں پر بھی قابض رہے، اور حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا، اور حالات نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں۔ جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 36 بڑے قبضہ گروپ ہیں جن سے تقریباً 24 ارب کی پراپرٹی جو ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے، تو یہ باتیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ پارٹی قیادت کے اتنے قریب کیوں تھے۔ پتہ چلا کہ ملک اور قوم کی خدمت کا نعرہ تھا، اصل میں مقصد تھا مال بناؤ۔ اور پھر جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈرشپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر ہم لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں، اگر ہم وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قیادت کو جو ہے وہ لوگوں کا رستہ نہیں روکنا چاہیے۔ میاں نواز شریف کو ہم قائد مانتے تھے چونکہ ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں تھے اور وہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے، تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے اور کبھی بھی شاید اہل نہیں تھے، وہ پردہ پڑا ہوا تھا، اب پردہ جو ہے وہ چھٹ چکا ہے۔ میاں صاحب جب مشکل وقت آتا ہے، قوم کو، کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بیرون ملک قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی میاں صاحب ملک اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے، اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے زبردستی ہمیں ایگزائل میں دھکیل دیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا میاں صاحب تو معاہدہ کر کے گئے تھے۔ تو یہ بات ایک لیڈر کے شایان شان نہیں ہے۔ اور اب بھی جس طرح سے حالات ہیں، کہا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں، لیکن میاں صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، میاں صاحب کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت ہم سب سے اچھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کا لیڈر ہوں تو لیڈر کو پھر قوم کے اندر رہنا چاہیے۔ لیڈرشپ قربانیاں مانگتی ہے، اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اگر ہم قربانی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں لیڈرشپ سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اور جس طرح میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک دشمن قوتیں جو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں، انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے ملک اور قوم پر، تو پھر میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھی قیادت کے لیے رستے کو چھوڑ دیں، قوم کا وقت ضائع نہ کریں کہ میاں صاحب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، اگر آپ ملک اور قوم کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا را یہ مسلم لیگ جو ہے یہ قائد اعظم کی جماعت ہے۔ قائد اعظم نے جو رول پلے کیا تھا، ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے جس نے 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال 7000 سال 8000 سال 9000 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 8
मुल्क दुश्मन कुव्वतों और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर एक ट्रेंड सेट किया था कि आने वाले वक्तों में जो मुस्लिम लीग की क़ियादत संभालेगा उसको इस तरह से रोल प्ले करना है। और आज जितने भी इल्ज़ामात मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर लगे हैं, साल हा साल से हम देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर वो केस चल रहे हैं। मियां साहब बड़ी अच्छी वकला की टीम हायर करते हैं, लेकिन वो अच्छी टीम अदालतों में जाके बेबस और नाकाम क्यों हो जाती है? क्या जो मियां साहब और उनकी फैमिली पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, क्या वो हकीकत पर मबनी हैं? क्या वो सच्चाई पर मबनी हैं कि इतने अच्छे वकला भी है जो है वो इन इल्ज़ामात को डिफेंड नहीं कर पाते? तो मियां साहब कब तक आप मुल्क और कौम की आंखों में धूल झोंकेंगे? अब दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। और वो ज़राए जो आपने असेंबली के फ्लोर पे बताए थे, वो उन ज़राए का भी कुछ पता नहीं चला। मरियम साहबा ने कहा कि बैरून मुल्क तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है। फिर हालात ने साबित किया कि मुल्क के अंदर भी जायदादें हैं और मुल्क के बाहर भी जायदादें हैं। तो ये क़ियादत को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। तो मियां साहब, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। अब आप औरत की हुक्मरानी के लिए राह जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी की राह हम हमवार नहीं आपको करने देंगे। और जो मौक़िफ़ हम सब दोस्तों ने कई माह पहले अपनाया था, हम कहते थे कि हम मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें कहा गया नहीं, ये बागी अरकान है। आज हालात ने साबित किया है कि बागी हम नहीं हैं, बागी वो हैं जो क़ियादत का रूप धार कर जो है वो अपने मखसूस मफादात के लिए कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क और कौम को जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मियां साहब, ये आप अपने जो करीबी साथी हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, उनको आप अपने साथ मिला के किनको खुश करने के लिए हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मुल्की सालमियत के ज़ामिन इदारे हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं? एक मुहिब्बे वतन की आदत को और खुसूसन कैद आज़म की जमात के लीडर को ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। अगर हम कारकुन हो के ये जज्बा रखते हैं तो आप लीडर हो के ये इस जज्बे से आरी क्यों हैं? अगर आप इस जज्बे से आरी हैं तो फिर इस जज्बे से आरी बंदा मुस्लिम लीग का कायद नहीं हो सकता। हमने इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए अपना खून दिया है, और जिस मुल्क के लिए, जिस पार्टी के लिए हमने अपना खून दिया है, उस पे मियां साहब आप जैसी क़ियादत को हम अब मज़ीद कब्ज़ा नहीं करने देंगे। और इसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। रात को मुझे बड़ी हैरत होती है जब कब्ज़ा ग्रुप आके भाषण देते हैं। अगर खोखर पैलेस गिरा है, वो नजायज़ है, तो जाएं, अदालतें खुली हैं, अदालतें आज़ाद हैं, इनको घसीटें, इन पे FIR दर्ज करवाएं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की हाउसिंग कॉलोनी जो है उसके ऑफिस को डिमॉलिश किया गया है, तो अदालतें आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है, जाए इनको घसीटें। खुरम दस्तगीर का और उनके वालिद मोहतरम का जो इतने भाषण देते हैं और इतनी बातें करते हैं कि जैसे मुल्क और कौम का दर्द इन्हीं के सीने में है, लेकिन हकायक ये हैं कि दुनिया मर रही हो, खुरम दस्तगीर और उनके वालिद मोहतरम जो है वो आके किसी को मिलने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। जी मैं मुख्तसर करता हूँ। तो मैं ये चीज़ें देना चाहता हूँ कि ये वो बिल है खुरम दस्तगीर खान का जो नाजायज़ पेट्रोल पंप और CNG गिराया गया है, ये वो उसका सुई गैस का बिल है जो करोड़ों में है। अभी तक भी वो पेंडिंग है। इस पर शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर ये गलत है तो उनको अदालत में लेके जाएं। उस्मान इब्राहिम जिसने शराफत का लबादा उड़ा हुआ है, वो भी आपको पता है कि हमारी क़यादत के बड़ा करीब है। ये वो बिल है कि उमर मुगल नाम का बंदा
میرے پاس بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ عثمان ابراہیم کے پاس بھی تھا. اس نے بھی وہاں پر عمر مغل نامی بندے کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا تھا. وہ بھی گیس چور ہے, 1 کروڑ سے زیادہ اس کے اگینسٹ بھی لائبلٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے, تو میں بس یہی گزارش کرنی چاہتا تھا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ براجمان ہے, قبضہ گروپ جو ہے وہ قابض ہے. ہم اس قبضہ گروپ کو روکنے کے لیے سارے ساتھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری اس آواز کے ساتھ اور بھی بہت سارے MP صاحبان اور MNA صاحبان ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں. یہ ڈاہا صاحب بھی بات کر لیں, بعد میں پھر سب کے اکٹھے کوشچن لے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام نشاط ڈاہا ہے, میں خانے وال کے حلقے سے MP ہوں. میں اپنی الفاظ کا اس طرح سے اظہار کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑی جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولنا. یہ سچ جو ہے اس کا میں آج تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا سچ کیا ہے اور ہمارے نون لیگ والے کیسے سچ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. سب تو پہلے تو انصاری صاحب, یہ مسلم لیگ پاکستان نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نواز شریف ہے. اگر یہ مسلم لیگ قائد اعظم ہوتی تو پھر اس کے ساتھ قائد اعظم کا نام لگتا. یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ ٹریڈر لکھ لیں اور کام سارے دوسرے ہوں. تو یہ مسلم لیگ نواز شریف کی مسلم لیگ ہے اور یہ اسی کے خاندان میں ہی رہے گی. اس کا کوئی اور اونر نہیں ہو سکتا. تو میں پرسوں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ مریم نواز کا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سارے صحافی ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرے. جس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو وہ تو اس کا سکا چاچا ہے. مجھے یہ بتائے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز آئے اترے نہ ویزا اور وہاں سے جائے جناب میاں صاحب کے ہاں رائیونٹ اور وہاں کھانے کھائیں شادی اٹینڈ کرے پھر واپس چلے جائیں؟ تو یہ شروع سے ہی راہ کے ایجنٹ ہے اور میں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ راہ کے ایجنٹ. اس کے بعد میں تھوڑا سا 5 منٹ آپ سے صرف لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لیتا جو کہ نیائی صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ اپنے چاچا سے یہ بات نہیں منوا سکتی اور پھر یہ کہتی ہے کیونکہ ہمارا خاندان ہے کشمیر. وہ بھائی کشمیر کا جو سا خاندان ہے آپ کشمیری کہتے ہیں, وہ بٹ خواجے وہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ آپ کا اتنا طویل اقتدار ہے, آپ صحافی ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے. تو ایک انہوں نے کچھ تھوڑی سی میں آپ کے ان کے سکینڈل بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتایا گا, اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں, اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں. مجھے یہ بتایا 16 17 18 میں, بھائی 1 منٹ بات سن لے, بلایا ہے تو آپ نے 16 17 18 میں گندم 1400 روپے خرید کے 800 پونے 800 روپے افغانستان میں دی. کیوں دی؟ گندم کا ذخیرہ کیوں خالی کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ہم چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلیں. تو انہوں نے وہ ایک طریقہ اپنایا تھا. یہ کرپشن کرتے ہیں بڑی لیگلائی طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کسی DFC سے پوچھ لیں, تھرو آؤٹ دا پنجاب گندم گئی افغانستان. یہ LC پہ جاتی تھی, افغانستان بارڈر پہ ٹرک پہنچتا تھا, پیمنٹ ہو جاتی تھی. جب یہاں سے ٹرک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے ملک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید لیتے تھے. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. ان سے کسی نے پوچھا آج دیر تک کہ آپ نے 16 17 18 میں 1400 کی گندم خرید کے آپ نے 800 روپے افغانستان میں کیسے بھیجی اور افغانستان سے آگے کہاں کہاں گئی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دے, نواز شریف دے دے اور کوئی دے دے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ بھی صحافی جتنے ہیں کسی DFC سے پوچھ لیں
کہ کیا گندم افغانستان گئی ہے اور کن شرائط پہ گئی ہے اور اتنی سستی کیوں گئی ہے۔ تیسرا میں آپ سے مہنگائی کی بڑا شور مچا ہوا ہے، مہنگائی یار آپ 2000 سے نا مہنگائی کی ریشو نکال لیں، بے شک 1985 سے مہنگائی کی ریشو لگا لیں، آپ پرسنٹیج نکال لیں، میں وثوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں میری عمر 73 ہے سر، میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں قمیض نہیں ہوتی تھی، وہ مہنگائی وہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ ذمہ داروں سے رہنے کے لیے گھر مانگتے تھے۔ آج تو الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، ملک کو آپ جو کہیں، لیکن عوام کے پاس تو اتنا پیسہ، میرے خیال ایک گھر میں 3 موٹر سائیکلیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا، مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہوا؟ وہ ایک کہاوت ہے نا، چور مچائے شور، تو یہ اس لیے شور ڈال رہا ہے کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنی بددیانتیاں، اپنے بے ایمانیاں بچانے کے لیے۔ میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن 2000 سے نا سب جتنے سیاستدان ہیں، نون کے، پی ٹی آئی کے، پیپل پارٹی، ان کے گوشوارے منگائے جائے سیاست جو پہلی دفعہ سے، اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی اور اب کیا پوزیشن ہے۔ جب سیاستدان تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، یہ تو فل ٹائم جاب ہے لوگوں کی خدمت کرنا، تو انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیے؟ تو یہ ایک کرپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو، مجھے ابھی نام یاد نہیں، گن کے آپ کہیں گے تو بتا دوں گا، انہوں نے سارے ملازم بھرتی کیا ہوئے ہیں۔ جیسے ایک شباز ہے ایم پی اے، وہ پچھلی دفعہ کیا ہے پانی پلاتا تھا، اسی طرح اور خواجہ سعد رفیق کے پیچھے چلے جاؤ، کیا اسٹوڈنٹ لائف میں خواجہ صاحب 4 آنے بسوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا، جو میری عمر کے دوست ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا۔ بس میں نے یہی گزارشات کرنی تھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل نیازی، میرا تعلق خانیوال سے ہے، میں ایم پی ہوں۔ بہت باتیں ہو چکی، بزرگوں نے کہہ دی، تو اصل میں پاکستان کی سیاست جو اس ٹائم پہ جس رخ پہ چل رہی ہے، اس میں اس کا جو منطقی انجام ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں، اور سیاست میں سیاستدان تو ہار جیت کا عادی ہوتا ہے، لیکن ان اپوزیشن والے جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، اور وہ پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں، اور بڑی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس رویے پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے ریاستی اداروں کو سیاست کی اس ٹکٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور کہ جن پہ ہمارے ان کاندھوں پہ جو ہماری حفاظت کے ضامن تھے، آج ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور باہر سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو ہٹا دو، فلاں سے استعفیٰ لے لو۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ جو اپوزیشن، پی ڈی ایم اور قائدین جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں، اور اس تباہی کا انجام وہ جیسے ماہر معاشیات نوبل پرائز ونر امریتا سین نے کہا تھا کہ اس تباہی، اس خانہ جنگی کا انجام بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، تمام فریقین، ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیاست دان ہمیشہ اس رویے پہ، اس نہج پہ نہیں جاتا جس سے قومی اداروں کو، اس ملک کو، اور خاص طور پہ
اس ملک کی غریب عوام کو نقصان پہنچے. تو میں اور میرے تمام کلیگ انشاءاللہ جیسے ان سب نے بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، آج بھی اس کا حصہ ہیں، اور جو بھی دلیرانہ فیصلہ قیادت کرے استعفوں کا، ہم لوگ تو کم از کم حاضر ہیں کہ استعفے ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ جمع کرائیں گے. اور نہ تو ہم چور ہیں نہ ہم ڈکیٹ ہیں. اگر ہم چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، کرپٹ ہیں، قبضہ گروپ ہیں تو ہم احتساب کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم پھانسی لگنے کے لیے بھی حاضر ہیں. تو انشاءاللہ یہ ملک تا دم قائم رہے گا انشاءاللہ. معاشی حالات بالکل ابتر ہیں. اگر ہم کسی جنگی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اور انڈیا سے، تو معاشی محاذ پر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران سے مقابلہ کر سکیں. تو ان حالات میں تکلیفات ہیں، تو انشاءاللہ یہ تکلیفات انشاءاللہ ختم ہوں گی. کوئی بندہ، میرا ایمان ہے اور قرآن کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ سچے دل سے محنت کرے اور کوشش کرے، اس کی محنت کو اللہ پاک رائے گا نہیں کرتا. اور جو بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہو پوری دنیا میں، تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ مدد کرے گا. دوسرا، آپ کے ساتھ 5 لوگوں کے علاوہ اور بھی کوئی لوگ ہیں رابطے میں جو میاں نواز کے بیانی سے اطلاع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات اتنی ساری ہے. ابھی یہ جو سینٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ابھی چل رہا ہے جی. اس میں گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، تو اس کا بھی ڈیسیجن ہی نہیں ہوا. تو ابھی جو کچھ قائدین کہیں گے اس کے بارے میں پھر وہ بعد میں فیصلہ ہوگا. ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں علم تھا کہ آپ مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، آپ کا موقف جانا پچھانا تھا، لیکن جس طرح آج آپ نے حکومت پنجاب کو، تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں یا ہم قربت میں چلے گئے؟ خان صاحب، بات اتنی ساری ہے کہ ناراض اختلاف ہونا وہ جمہوریت کا حسن ہے. باقی ہم لوگ مسلم لیگ کا حصہ ہیں. ہم لوگ اگر گئے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی پیار محبت میں، وہ ہمارے حلقے کے مسائل کام کر رہے ہیں، ہمارے حلقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوں، وہ لوگوں کی بہتری کے معاملات ہوں. میں ابھی آپ کو، خان صاحب آپ نے سوال کیا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میری اسیسمنٹ ہے کہ میٹرو لاہور پہ کوئی 80 ارب کے لگ بھگ لگا ہے، اور وہ میٹرو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تقریباً 80,000 بندے کو. مجھے ابھی عثمان بزدار صاحب نے ایک RIC دیا ہے، اور وہ میری 80,000 کی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اس پہ لاگت آ رہی ہے 15.5 کروڑ. تو جب میں اس کو میٹرو لاہور کو دیکھوں، وہ جو 10 لاکھ روپے فی پرسن لگ رہا ہے، اور یہاں پہ 1500-1550 روپے جب فی پرسن لگا، اور میں نے ابھی افتتاح کیا اس کا، لوگ رو رہے تھے. جہاں پہ 1500-1550 میں ایک بندہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہو، تو اس میں کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا میرے خانے وال کے حلقے کا حق نہیں ہے؟ میرے خانے وال کے حلقے میں 30 لاکھ کی آبادی ہے. کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لڑوں کہ ان کے وہاں یونیورسٹی ہو، ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن ہو؟ آگے صاحب، آپ ہمیشہ خانے وال ضلع جو ہے ہمیشہ اقتدار میں رہا ہے، جو بھی سب سے ایک ساتھ پارٹی ہوتی ہے اسی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو کیا ابھی تک آپ کی محرومیاں، آپ کے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ اس میں آپ کے اندر خامی ہے یا عوام کے اندر خامی ہے کہ وہ مسائل آپ حل نہیں کر سکے؟ درد دل رکھنے والے لیڈر جو ہیں انہوں نے شاید ہمارا خیال نہیں کیا خانے وال والوں کا. نہیں صاحب، یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ اگلا وقت آئے گا جب زندگی ہوئے گی تو وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. انصاری صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ خرم دستگیر صاحب کے پیٹرول پمپ جو قبضے میں تھا وہ تو کافی دہائیوں سے آپ نے یہ بھید قبضے کی جگہ پہ بنا. آپ نے یہ بھید کب کھلا تھا سر؟ ڈاہا صاحب سے کر لے پہلے. ڈاہا سر آپ نے ذکر کیا تھا کہ خرم دستگیر آپ نے یہ بھید کب کھلا تھا؟ یہ آپ کو پہلے نہیں پتا؟ میں
पहले मैं अपनी गुफ्तगू के दौरान इसका जवाब शायद दे चुका हूं। मैंने कहा कि हम बड़ी कोशिश करते थे कि हमारे अंदर जज्बा भी है, हम टाइम भी निकालते हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन क़यादत ना तो हमारी बात सुनती है और ना हमें अपने करीब होने देती है। तो हम इस बात पे बड़े परेशान होते थे, लेकिन फिर हालात ने साबित किया कि जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो उतना ही क़यादत के करीब था। तो इस हवाले से वो उनकी कुर्बत कायदीन के साथ शायद इसी कब्जे की वजह से ही थी। तो हमने यही मौक़िफ़ अपनाया। अभी देखिए जी, अभी अगर कोई हुकूमत वक्त में कोई कब्जा ग्रुप बैठा है तो हम लोग चारों बैठे हैं, हम लोग अभी परमला उनके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई है तो हम लोग बोल। तो हमने जी उसी कब्जा ग्रुप के टिकट पे तो आप असेंबली बने हैं, तो आप इस्तीफा देके दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि जब हक की बात की जाती है, असूल की बात की जाती है, तो फिर कह दिया जाता है कि इस्तीफा क्यों नहीं देते। या तो फिर ये तय कर ले कि जो बात हम करते हैं कि इख्तिलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुस्न है, या तो फिर इस बात को बैन कर दिया जाए कि आइंदा अगर किसी ने इख्तिलाफ राय करना है, अगर किसी ने हक के लिए आवाज़ उठानी है, तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मज़ा तो ये है कि जहां पर सच बोलना मुश्किल हो आप वहां पर सच बोले। और ये देखें कि मुल्क के अंदर एक रेहड़ीबान जो है उसको रेहड़ी लगाने की कोई इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये जो ताकतवर लोग थे जो कहते थे कि हमारे अंदर मुल्क और कौम का बड़ा दर्द है, वो नजायज़ कब्जा करके तो उन्होंने पेट्रोल पंप कैंप किए हुए थे, लेकिन किसी रेहड़ीबान को रेहड़ी लगाने के लिए जगह वो देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी।